बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम विसाख के साथ मैं हूं आना मंसूर। नाज़रीन, मुल्क की निफ्स आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, हर लिहाज से अपनी एक अहम हैसियत भी रखती हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन हर शोबे में अपना लोहा मनवा रही हैं। मईशत में भी इनका किरदार खासा अहम है और ये कहना दुरुस्त होगा कि ख़वातीन मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं और एक अंदाजे के मुताबिक अगर हमारी ख़वातीन GDP का हिस्सा बन जाए तो 10 बरस में 2 गुना हो जाएगी तमाम ख़वातीन। और इसी हवाले से हमें बड़े पैमाने पर इक़दामात करने होंगे, उनको आगे मौक़े भी फराहम करने होंगे। इसी हवाले से 3 काम अहम हैं जो करने की ज़रूरत है। पहला ये है कि तालीम, दूसरा स्किल्स डेवलपमेंट और तीसरा मेन स्ट्रीमिंग। माशरे में ख़वातीन का किरदार समाजी, मुआशी और सियासी एतबार से भी खासा अहम है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए पाकिस्तानी सियासत में ख़वातीन की अहमियत की, तो पाकिस्तान के मसावी शहरी होने की हैसियत से ख़वातीन आम इंतखाबात लड़ने, कौमी सूबाई हैसियत से भी हर ओहदे पर बिला इम्तियाज़ मुंतखब होने के लिए आज़ाद है। उन्हें आज़ादाना हक़ हासिल है कि वो तमाम इंतखाबात खा वो ज़िमनी हो या आम इंतखाबात हो, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करे। इसी हवाले से पाकिस्तान ने बहुत सी ख़वातीन को मौक़े भी फराहम किए हैं। उनको बतौर वज़ीर आज़म और स्पीकर और वफाकी वज़ीर की हैसियत से भी उनको मौक़े फराहम किए गए हैं। मगर वहीं पर बहुत सी ख़वातीन को बहुत सी मुश्किलात का भी सामना है और उनका कहना है कि उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है कि ख़वातीन को इलेक्शंस में उनके मसावी हकूक़ हासिल नहीं हैं, कि ख़वातीन इलेक्टिबल्स क्यों नहीं हो सकती। बहुत से ख़वातीन इलेक्टिबल्स हैं, लेकिन ये भी कहती हैं कि उनके पीछे उनके ख़ानदान का असर व रसूख बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में कि इंतखाबात से 1 महीना 5 दिन पहले पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है कि PTI से बल्ले का निशान जो 22 दिसंबर को फैसला हुआ उसका फैसला बहाल कर दिया गया है। इसी हवाले से अगर PTI को 13 दिसंबर तक उनका इंतखाबी निशान 13 जनवरी तक उनका इंतखाबी निशान ना दिया गया तो फिर उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आगे क्या होने वाला है, इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया है, सबसे पहले आपका तारुफ करवा दूं, डॉक्टर रफीदा नवाज, माहिर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और दूसरी हमारी मेहमान है आबिदा बुखारी, सिटी प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और तीसरी हमारी मेहमान हैं सबा फारूक हैं, सीनियर नायब सदर ज़िला मुल्तान मुस्लिम लीग नून। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सबसे पहले डॉक्टर रफीदा साहिबा आपकी तरफ आना चाहूँगी कि पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार सियासत में क्या है? देखें, आपने इस पे अभी रोशनी डाली कि पाकिस्तान उन मुल्कों में से है और मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ जमहूरी अमल जो है वो मुतवातर जारी है। और पाकिस्तानी ख़वातीन मुस्लिम ममालिक में इस लिहाज से भी मुमताज़ हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन को माशी माशरती तौर पर बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट हासिल है। पाकिस्तानी ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में काम कर रही हैं और वहीं सियासत में भी पाकिस्तानी ख़वातीन का एक नुमाया किरदार है। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हमारे यहाँ से हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर और उसके अलावा पूरी दुनिया में इज़्ज़त से लिया जाता है। और इसके साथ साथ बट इसके बावजूद जो हमारी सियासत का अमूमी ट्रेंड है वो हमारी जो है वो ख़वातीन की सियासत में भी झलकता है कि यहाँ पर एक ख़ानदानी सियासत, मौरूसी सियासत वो सब मौजूद है। और बहुत सारी ख़वातीन जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करती हैं उनको ये सामना करना पड़ता है इस चीज़ का कि जहाँ किसी बड़े खानवादे की बड़ी खातून जो है उसके सामने अगर उनका मुकाबला होगा तो एक मिडिल क्लास की जो खातून है उसको जो है उसको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। बट इसके बावजूद हम यहाँ हमारे साथ 2 ख़वातीन बैठी हुई हैं और ये जो है उस ट्रेंड को तोड़कर आगे आना और यहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो है उसके लिए एफर्ट कर रही हैं। और इसके अंदर हमारी जो लेजिस्लेशन है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सब पाकिस्तानी ख़वातीन को इस सिलसिले में मौक़े फराहम करते हैं। ठीक है, आबिदा बुखारी साहब आप बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, ख़वातीन कितना अहम किरदार अदा करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जहाँ तक बात की जाए तो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान में ख़वातीन एम्पावर भी हैं और बहुत सारा काम कर भी रही हैं और बहुत सारा काम होने की भी ज़रूरत है। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना भी काम
میں کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین کے حوالے سے ہوا پولیٹیکل طور پہ اس میں سب سے زیادہ کام کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جس نے پہلی وزیر اعظم خاتون بے نظیر بھٹو صاحبہ کو وزیر اعظم بنایا. اس کے بعد وزیر خارجہ جو تھیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تھیں، خاتون تھیں. اسپیکر جو تھیں وہ خاتون تھیں. تو اور خواتین کو سب سے زیادہ آگے لانے والی جو پارٹی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی. اس کے بعد خواتین انکریج ہوئیں، اور آج آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری خواتین جو مڈل کلاس طبقے سے بھی ہیں یا ہر کلاس طبقے سے بھی ہیں، جو پولیٹیکل میں پہلے لوگ اچھا بھی نہیں سمجھتے تھے کہ خواتین پالیٹکس میں آئیں، لیکن جب بیبی آئیں بے نظیر بھٹو صاحبہ، اور اس کے بعد جب دروازے کھل گئے پالیٹکس کے خواتین کے لیے، تو خواتین جو ہے جوک در جوک اس شعبے میں بھی آنا شروع ہو گئی، کیونکہ کسی نہ کسی کو پہلا قطرہ بننا ہوتا ہے، اور وہ پہلا قطرہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو آپ کہہ لیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہوگا. اور انہوں نے آ کے ایز اے پرائم منسٹر اور اس کے بعد خواتین کو جو بہت سارے عہدوں پہ فائز کیا، تو اس کے بعد خواتین بہت زیادہ آ کے انہوں نے اپنا لوہا پالیٹکس میں بھی بنوایا. جہاں تک اب بات کر رہی ہیں کہ سلیکٹڈ خواتین، کیونکہ پہلے دیکھا گیا کہ ریزرو سیٹ پہ بہت زیادہ خواتین کو لے جایا جاتا تھا، اور وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرتی تھیں اور وہ چلی جاتی تھیں اسمبلی فلورز پہ. ابھی بھی وہ ہے کہ ریزرو سیٹ پہ آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ 5% کوٹا لازمی خواتین کو دیا جائے کہ وہ الیکشن لڑ کر پھر جو ہے وہ اسمبلی فلور پر جائیں. تو وہ بھی کام ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ خواتین ہی خواتین کے مسائل کو سمجھ سکتی ہیں، اور جب تک خواتین خود اسمبلی فلور پر نہیں جائیں گی تو وہ خواتین کی جو نمائندگی ہے وہ نہیں ہوگی، اور ان کے مسائل اس طریقے سے حل نہیں ہوں گے جس طرح سے خواتین اپنے مسائل کو سمجھ کے ان میں حل کرتی ہیں. اس طرح میں سمجھتی ہوں کہ ہر علاقے سے، مطلب جو رورل ایریاز ہیں وہاں سے اور جو شہری تو خواتین زیادہ سے زیادہ آگے آتی ہیں، لیکن رورل ایریاز کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے علیحدہ سے مسائل ہوتے ہیں. وہاں سے بھی خواتین کو امپاور کر کے اور ان کو پالیٹکس میں لے جا کے اور ان کو اسمبلی فلور پر بٹھایا جائے، تاکہ ان کے جو مسائل ہیں ان خواتین کے ان کو بھی سامنے لا کے ہائی لائٹ کر کے ان مسائل کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے. جس طرح اسمبلی فلور میں بیٹھے ہوئے ہر نمائندگی، ہر قسم کے نمائندگی ہو رہی ہے، ہر قسم کے انسانوں کی، مطلب اقلیتوں کی ہو رہی ہے، مرد حضرات کی ہو رہی ہے، مذہبی نمائندگی ہو رہی ہے، خواتین کی بھی ہو رہی ہے. اسی طرح ابھی بہت سارا کام ہونا ابھی باقی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اس میں اپنا بھرپور رول پلے کر رہی ہے. ٹھیک ہے. صبا فاروق صاحبہ، پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے. پی ایم ایل این نے ابھی تک خواتین کی سیاست میں جو اہمیت ہے اس کو کتنا پروموٹ کیا ہے؟ ایز عبدہ بخاری واز سیئنگ کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو سب سے زیادہ عورتوں کے لیے کام کری ہے. نو ڈاؤٹ بے نظیر بھٹو واز دا فرسٹ وومن، فرسٹ پرائم منسٹر آف دا مسلم ورلڈ، بٹ وی کانٹ سے دیٹ پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ امپاور کیا ہے وومنس کو، یا سب سے زیادہ وومنس کے لیے کام کر رہی ہیں. سب سے زیادہ پارٹی جو کام کر رہی ہے وومنس کے لیے یا ان کو امپاور کر رہی ہے وہ مسلم لیگ نون ہے، بیکاز دے آر ڈوئنگ دا پریکٹیکل ایگزامپلز جسٹ لائک دے آر گیونگ کہ اس کے اندر جیسے وومن کلنری آرٹس کے اندر وہ ڈفرینٹ شعبوں کے اندر خواتین کو آگے آنے کا ان کو ہنر دے رہے ہیں. سوری ٹو سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام از اے ہیوج پروگرام اینڈ دا میجورٹی آف دا رورل ایریاز اور یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس کے تھرو وہ عورتوں کو ایک غلامی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. غلامی کی طرف ان دا سینس کہ عورتوں کو ٹھیک ہے کہ ہر منتھ ہمارے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں اور ہم اس کو انجوائے کر لیں، ایز کمپیئر ٹو مسلم لیگ نون. مسلم لیگ نون کے اندر کیا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے ڈفرینٹ پروگرامز جو ہیں وہ ایشوز کیے ہیں، جس کے اندر آئی ایم ون آف دیم کہ میں نے ایک کورس کیا تھا کلنری آرٹس کا. At that time, I was completed my master's degree and I was doing the course. And everyone was saying that what will you do? کہ تم اس کورس کا کیا کرو گی؟ MSc کے بعد تم اس کورس کی طرف جا رہی ہو. تو اس کا مجھے اب یہ ایج ہوا کہ میں ایک پڑھی لکھی خاتون ہوں، تو مجھے نا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، جس لائک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے میں ہر مہینے جاؤں اور لائن میں لگ کے 10,000 5,000 لے کے آ جاؤں. مسلم لیگ نون نے جو ہے نا وہ ریئل ایگزامپل کوٹ کی ہے وومن امپاورمنٹ کی. اب اس کے تھرو کیا ہے، کیکس پائے بیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ میں اپنا بزنس رن کر رہی ہوں اور اس کے تھرو میں الحمدللہ سوشلی اور اکانومیکلی میں اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہوں.
تو اگر ہم وومن امپاورمنٹ کی طرف زیادہ زور دیں گے, اب جیسے مسلم لیگ نون ہے, انہوں نے اپنی 58 عورتوں کو جو ہے وہ وفاقی سیٹس دی ہیں, اور 20 جو سیٹس ہیں وہ ان لوگوں نے مطلب آزاد امیدوار کے طور پر دی ہیں. تو یہ جو ہے ایگزامپلس کوٹ کریں کہ واقعی جو عورتیں ہیں وہ سیاست میں اپنا رول پلے کر سکتی ہیں, اور ان کے لیے اب جیسے میں یہاں پہ ایک اور بات بتاؤں گی, بہاولپور کی حسینہ ہیں جو ایک سویپر کی وائف تھیں, تو انہوں نے یہ ٹرینڈ توڑا ہے واقعی. مطلب ہمیں ایگزامپلس کوٹ کرنی پڑیں گی, وی کانٹ سے کہ اس نے ایسے کر دیا, اس نے ایسے کر دیا, یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ غریبوں کو دے رہی ہے. اگر دے رہی ہے تو آپ کو ہمیں ایگزامپلس کوٹ کرنی پڑیں گی. اسی کا جواب عابدہ بخاری صاحبہ سے لیتے ہیں. عابدہ بخاری صاحبہ بڑے الزامات لگائے ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لوگوں کو بھکاری بنا رہا ہے. نہیں, بالکل بھی نہیں. ہم تو سپورٹ کر رہے ہیں خواتین کی, ان خواتین کی, غریب خواتین کی جو کچھ نہیں کر سکتی. یو شوڈ سپورٹ. سوری ٹو سے, پلیز لیٹ می کمپلیٹ. میں نے آپ کو نہیں, آپ بھی نہ بولیں پلیز. تو ہم تو ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان بیوہ خواتین کو سپورٹنگ ہینڈ کر رہے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتی, جو اپنے بچوں کے لیے چلو تھوڑا بہت ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے, چلو تاکہ ان کے گھر کھانا بنتا رہے. اچھا, جو آپ کچھ نہیں کر سکے, آپ اس کے مقابلے میں آپ کوئی اور پروگرام ایسا ترتیب دے دیتے. آپ نے کیا کیا؟ ہم نے تو چلو کچھ دیا نا, کچھ نہ کچھ دیا ہم نے خواتین کو. آپ نے کیا کیا؟ اسکلز ڈیولپمنٹ. ویئر اسکلز؟ ہم نے تو نہیں دیکھا آج تک کوئی ایسا آپ کے علاوہ کوئی کسی بندے نے آ کے کہا جی میں نے یہ اسکل لے لی ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ بھی تو لوگوں کو بھکاری. پھر آپ اگر آپ کی اسکیمیں دیں, دیکھیں آپ جو بلب دے رہے ہیں لوگوں کو, اور جو آپ وہ دے رہے ہیں اپنا لیپ ٹاپس, آپ بھی لوگوں کو بھکاری بنا کر دے رہے ہیں. نہیں, یہ پروگرامز ہوتے ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی کے, اور ان پروگراموں کو آن کرنا چاہیے. آپ اگر خود کچھ نہیں کر سکتے تو اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو اس کو آپ اپریشیٹ کرنے کی بجائے, برداشت کرنے کی بجائے آپ اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں, اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ خراب کر دیا. آپ اس کو صحیح کر دیتے. آپ کے پاس بھی گورنمنٹس رہی, آپ کے پاس بھی سب کچھ رہا, آپ نے اس کو صحیح تو نہیں کیا. آپ نے بھی اس پروگرام کو چلایا, بلکہ چلایا نہیں, آپ کے ہی بہت سارے لوگ اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں, اور آپ اس پروگرام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. آپ کے لحاظ سے اگر وہ صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو صحیح کر دیتے. ٹھیک ہے. رفیدہ صاحبہ ماہر سیاست ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر تعلیم بھی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے, تو خواتین کو سیاسی میدان میں تعلیم کتنی اہمیت دیتی ہے؟ میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تعلیم وہ بیس ہے جو آپ کو امپاور کرنے کی طرف لے کر جاتی ہے. تعلیم کے بغیر کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے. اگر آپ کو اکنامک اپرچونٹیز چاہیے, آپ ایک پولیٹیکلی اویئر سٹیزن کے طور پر اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں تعلیم کا بہت اہم کردار ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ پاورٹی لائن سے بہت نیچے رہ رہے ہیں, کچھ لوگ مڈل کلاس میں ہیں. اب ہر طبقے کی اپنی ایک ضرورت ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان طبقات کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اپنے پروگرام جو ہیں وہ تشکیل دیتی ہیں. اب پاکستان اس وقت ایک ایسی سچویشن میں ہے, ایک گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ ہے جس کے اندر پاکستان 145 لسٹڈ کنٹریز میں 142 نمبر پر ہے. صرف ایران, الجیریا, چاڈ اینڈ افغانستان جو ہے ان سے اوپر ہے. اب وہ جینڈر گیپ رپورٹ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پاکستانی خواتین جو ہیں وہ اکنامک اپرچونٹیز کے لحاظ سے بھی مردوں سے پیچھے, ان کی ایجوکیشن مردوں سے بہت زیادہ پیچھے ہے. ان کی ہیلتھ کے خواتین کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں, مردوں کے نسبت کہیں زیادہ ہوتے ہیں ہیلتھ کے خواتین کے مسائل. وہاں ہیلتھ کے بہت سارے ایشوز پاکستانی خواتین کو ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے اندر بھی پاکستانی خواتین دو کہ اس میں ہمارا جو ہے وہ کافی بہتر ہے. ہماری گورنمنٹ کی جو ساری کی ساری ریفارمز ہیں, ایولیوشنری ریفارمز ہیں, اس میں ہم پولیٹیکل لیڈرشپ والے سیکشن کے اندر ان انڈیکیٹرز پر 142 نمبر پر نہیں ہیں, 100 نمبر پر ہیں. وہاں ہمارا خاصا اچھا پرفارمنس ہے, بٹ اس کے باوجود ابھی بہت کچھ کرنا ہے. بہت سا سفر ہم نے طے کر لیا ہے, لیکن ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا باقی ہے. اور اس میں آپ کا عوام کا, سیاسی قیادت کا, ان سب کا ایک آپ کو کنسنسس کی ضرورت ہے کہ ایک مارجنلائز سیگمنٹ ہے, اس مارجنلائز سیگمنٹ کو کیسے اپ لفٹ کیا جا سکتا ہے. اور خواتین کے متعلق جو ہے, اب آپ کا الیکشن سر پہ ہے, تو خواتین کے متعلق آئی تھنک کہ ہر پارٹی کو اپنے منشور میں ایک اسپیسیفک پلیس جو ہے وہ دینی ہوگی, اور ان کے لیے اسپیشل پروگرامز جو ہیں وہ بنانے پڑیں گے کہ ایجوکیشن, ہیلتھ,
اکنامک اپرچونٹیز، ان سب میں خواتین کو جو ہے وہ جینڈر گیپ کو اوور کم کرنے میں مدد ملی۔ خواتین کے مسائل ہیں ان کا ادراک کہاں تک ہے؟ کہاں پر؟ گراس روٹ لیول پہ۔ گراس روٹ لیول پر دیکھیں خواتین سم ٹائم خود بھی اویئر نہیں ہے، اویئرنیس دینے میں بھی پولیٹیکل پارٹیز کا ایک رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن خواتین اب جب میں اپنی قسمت پر قناعت کر لوں گی تو اور میں ہر چیز کو خدا کا لکھا سمجھ کر یا اس معاشرے کا لکھا سمجھ کر ایکسیپٹ کر لوں گی تو میں اپنے حالات کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ تو حالات کو تبدیل کرنے کے لیے خواتین کو اویئرنیس دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے اندر ہماری پولیٹیکل پارٹیز، آپ جیسے لوگ، ہمارا میڈیا اور ہمارے اخبارات، یہ سب اپنا اپنا جو ہے وہ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمیں ایک پارٹیسپیٹری ایکشن کی ضرورت ہے، اور وہ پارٹیسپیٹری ایکشن یہی ہے کہ آپ گراس روٹ لیول کے اوپر خواتین کو انگیج کریں۔ وہاں آپ کو لوکل لیول پر، ولیج لیول پر آپ کو بہت ساری لیڈرز ملیں گی جو کہ اپنی کمیونٹی کے اندر بہتری لانے کی کوشش کر سکتی ہیں۔ تو میرا سجیشن ہے، ہم یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پارٹیسپیٹری ایکشن میں ولیج لیول کے اوپر جو کمیونٹی لیڈرز ہیں ان کو آپ جو ہے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں اور ان کو آگے لے کر آنے کی کوشش کریں۔ فہمیدہ صاحبہ آپ کے سجیشنز اور بھی لیں گے، ابھی آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ بہت سے خواتین، میں نے بھی اپنی انٹرویو میں بتایا کہ بہت سے خواتین، بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کو الیکشن کے لیے ایسے ہی خواتین کے نام درکار ہوتے ہیں کہ جو انفرادی طور پر ان کو جتوا سکے۔ خواتین الیکٹیبلز کیوں نہیں ہو سکتی؟ بہت سے خواتین ہیں، جیسے فہمیدہ مرزا ہے، عابدہ حسین ہیں، ہنا ربانی کھر ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کا جو خاندانی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ الیکٹیبلز ہیں۔ ہاں، کچھ عرصہ پہلے تک اب اس طرح کہہ سکتی تھی کہ خاندانی اثر و رسوخ بھی کام کرتا تھا اور سارا کچھ، لیکن اب بہت سارا سینیریو چینج ہو چکا ہے۔ اب عام خواتین کو بھی اویئر ہو چکی ہیں پولیٹکس۔ میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ لوگ پہلے اس فیلڈ کو اچھا ہی نہیں سمجھتے تھے کہ ہاں خواتین اس فیلڈ میں نہ آ جائے۔ ویسے تو ہر ادارے میں جانے سے پہلے خواتین کو کہ یہ ادارہ خواتین کے لیے نہیں ہے، یہ خواتین کے لیے نہیں ہے، یہ، اور اس کے بعد جب اویئرنیس آتی گئی تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ادارے میں خواتین اپنا رول بھرپور طریقے سے پلے کر رہی ہیں۔ اسی طرح پالیٹکس بھی تھا کہ ہاں یہ تو مردوں کی فیلڈ ہے، اس میں خواتین کا کیا کام۔ تو لیکن اب اویئر آ رہی ہے، اب لوگ اویئر ہو رہے ہیں کہ نہیں، پالیٹکس میں بھی خواتین کو ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی نمائندگی کر سکیں۔ اور خواتین اب بہت ساری جگہوں پہ الیکشن، ہماری جو پچھلی الیکشن ہوا 2018 کا، اس میں ہماری خواتین نے ملتان سے بھی پارٹیسپینٹ کیا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ ایسی خواتین، مڈل کلاس خواتین تھیں، کوئی ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں تھا، جو ایک عرصے سے پارٹی کے ساتھ لوئل کھڑے تھے، ان کو ٹکٹس دی گئیں۔ ابھی بھی ہماری 3-4 خواتین ملتان سے پروونشل اسمبلی کے ٹکٹس ہیں وہ بھری ہوئی ہیں اپنے کاغذات، تو انشاءاللہ ٹکٹس ملیں گے تو کیوں نہیں لڑیں گے الیکشنز۔ اور خواتین اپنی بھرپور نمائندگی، جب ہم کمپینز کر سکتی ہیں ڈور ٹو ڈور جا کے، جب ہم اسمبلی فلور میں جا کے بات کر سکتی ہیں تو الیکشنز بھی لڑ سکتی ہیں اور بہت سارا کام کر سکتی ہیں۔ اور ایک بات اور کی تھی مس میڈم نے کہ میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے خواتین کو نمائندگی دی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی کوئی خاتون بے نظیر بھٹو صاحبہ سے پہلے ہیں تو آپ بتا دیں، اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو انکریج کریں۔ بی آئیں، اور پھر ہم نے ہی پہلی وزیر اعظم دی، پہلی اسپیکر اسمبلی دی، پہلی وزیر خارجہ دی، اس کے بعد دروازے کھلے۔ آپ لوگوں کی بھی اب خواتین ہیں، لیکن اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو انکریج کریں پلیز، اور برداشت پیدا کریں تھوڑے سے۔ ٹھیک ہے، صبح عابدہ صاحبہ نے کہا کہ پی ایم ایل این کو چاہیے کہ وہ انکریج کرے، تو کیا پی ایم ایل این انکریج نہیں کر رہا؟ یو فارگوٹ اباؤٹ دس۔ جب میں نے بات سٹارٹ کیا تو میں نے سٹارٹ میں یہی بولا تھا کہ نو ڈاؤٹ بے نظیر جو ہیں وہ سب سے پہلی خاتون جو ہے ہمارے لیے رول ماڈل بنی تھی۔ آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف پرسن کہ میں بولوں کہ پی ایم ایل این کی اگر کچھ غلط بات ہے تو نہیں اس کو میں ڈیفینڈ کروں، نہیں، ہمیں اپنے ملک کو لے کے چلنا ہے۔ جو ہمارے لیڈر ہیں انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو لے کے چلنا ہے، نوٹ کہ یہ پیپلز پارٹی کو کرنا ہے۔ اب تعلیم کا جو رول آپ پوچھ رہی تھی کہ تعلیم کا اس کے اندر کیا رول ہے اور کس طرح سے تعلیم جو ہے وہ سیاست کے اندر ایک رول پلے کر سکتی ہے۔ میرے جو والد صاحب ہیں ان کا جو مطلب وہ ایک گاؤں سے اٹھ کر آئے تھے، ہم بچپن سے ہم نے یہی دیکھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی بیٹیوں کو نا جہیز کی بجائے تعلیم دوں گا،
تعلیم جو ہوتی ہے نا وہ نسلوں کو سنوارتی ہے. اب اس کا کیا ہوا کہ اب الحمدللہ میں ایم فل کر رہی ہوں, میرے والد صاحب نے مجھے ڈے فرسٹ سے سپورٹ کیا. ایک گاؤں سے آئے ہوئے شخص کی بیٹی آسٹریلین ایمبیسیڈر کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن آیا اور اس کے اندر میری میٹنگ ہوئی, اس میں کے اندر گورنر کے بچے اور سارے تھے, وہ 6 پرسن کی سٹنگ کے اندر میں تھی. تو یہ کیا تھا, یہ سارا تعلیم کا رول تھا. تو اس کے اندر یہ چیزیں, اب جیسے میرے شوہر مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, میرے ان لاز مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, تو اس کے اندر یہ ہے کہ ان عورتوں کو سامنے آنا چاہیے کہ جس کے اندر اتنی ول پاور ہو بولنے کی, کہ وہ اپنی جن خواتین کی نمائندگی کر رہی ہیں نا, ان کو انٹرنیشنل لیول پہ ہو چاہے نیشنل لیول پہ ہو, وہ بتا سکیں کہ ان کی کیا کیا ضروریات ہیں اور یہ کن کن چیزوں کو یا کن کن ڈرا بیکس کو یہ لوگ فیس کر رہے ہیں. تو میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بالکل نہیں وہ کر رہی کہ یہ بالکل ہی غلط پروگرام ہے. آئی واز جسٹ سیئنگ کہ بے نظیر انکم پروگرام کی بجائے اگر ہم لوگ یہ مل کے سوچیں کہ ہم ایک ایسا پروگرام انٹروڈیوس کریں. اب جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر میں نے خود دیکھا ہے بہت سی خواتین کو, ان کے ہاتھ میں آئی فون ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں اچھی اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں اور وہ جا کے پیسے نکلوانے چلی جاتی ہیں. اچھا, لیکن اگر اس کی بجائے ہم کسی عورت کو سکلز دے دیں گے, تو اسکل ایک ایسی چیز ہے جس کو چوری نہیں کیا جا سکتا یا جس پہ ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا, تو وہ عورت جو ہے وہ اس کی خود لائبل ہوگی کہ میں یہ کر رہی ہوں تو یہ میں خود ہی ریسیو کروں گی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مد میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کا حق مار رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں بس یہی کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے صبا صاحبہ, 18 ماہ آپ لوگ ساتھ رہے, پی ملین پیپلز پارٹی کا علاقہ رہا, اب پہلے آپ سیاسی حریف تھے, اب آپ سیاسی حریف بن گئے, تو یہ کیا ہے؟ نہیں, ہم 16 ماہ ساتھ رہے ہیں, تو ہم جو ہیں وہ سیاسی حریف, آپ بات کر رہی ہیں کہ پہلے ہم حلیف تھے تو اب ہم حریف ہو گئے ہیں. ہم اب بھی نہیں ہیں, ہماری طرف سے ابھی بھی دروازے کھلے ہیں. یہ کسی بھی, کیونکہ ہمیں ملک کے لیے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کسی ایک اسپیشل پارٹی, ہم نے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے MQM بھی ہمارے پاس آئی ہے تو ہم نے اس کو ویلکم بولا ہے. ہمیں تو کیونکہ ہمیں ایک ریاست کو چلانے کے لیے ہمیں سب کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس کے لیے پیپلز پارٹی جو ہے 16 منتھ وہ ہمارے, اب کل زیادہ دور کی بات نہیں ہے, بلاول بھٹو صاحب نے پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر بولا تھا کہ ہمیں سندھ کے لیے شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے. دیٹ واز اے گریٹ کمپلیمنٹ فار PMLN, اینڈ ناؤ دے آر سیئنگ کہ ہم حریف ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حریف ہیں, ہمارے دروازے ان کے لیے ابھی بھی کھلے ہیں. یہ جب بھی ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے ملک کی سلامتی کے لیے اور ملک کی فلاح و بہبود کے لیے, وی کین ویلکم دیم. ٹھیک ہے, عابدہ صاحبہ, آپ فہمیدہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ رفیدہ صاحبہ آپ کیا کہیں گے کس بارے میں؟ اسی حوالے سے جو دونوں PMLN پیپلز پارٹی حریف اور حریف کی طرف جا رہے ہیں, کیا سپورٹر ووٹ لینے کے لیے یہ کر رہے ہیں یا کچھ اور ہے؟ دیکھیں, پالیٹکس جو ہے وہ اس کو اٹ از اے نیم آف شفٹنگ الائنسز بنتے ہیں, الائنسز ٹوٹتے ہیں, اور وقت کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق الائنسز بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں. تو یہ کہنا کہ کوئی مستقل دوست ہوگا اور کوئی مستقل حریف ہوگا یا رقیب ہوگا, تو ایسا جو ہے وہ کہنا غلط ہوتا ہے. پالیٹکس کی لینگویج میں ہم یہ کہتے ہیں کہ there are no permanent enemies and there are no permanent friends. تو only interest جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے آپ کی پالیسی کو, اور یہ بہتر ہے کہ آپ جو ہے یہ عوام کی سیاسی تربیت میں یہ سب چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کہ پہلے اگر کسی کو کسی ایک بڑے خطرے کا سامنا ہے تو لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ الائنس بنائیں گے, اور جب وہ خطرہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ ایک دوسرے اپنی پرانی پالیسی کے اوپر واپس آ جائیں گے. تو اس کے اندر کوئی ہمیں وہ کچھ زیادہ کریٹیسزم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے, اپنی ایک اپروچ ہوتی ہے, اور اس منشور اور اپروچ کے مطابق وہ کام کرتی ہے, اور اس میں اس کی اپنی ایک ڈومین ہے, اس کا اپنا ایک الیکٹوریٹس کا, ووٹرز کا, اس کا ایک پورا کا پورا ایک گروپ ہے, وہ اس کے ساتھ امیدیں وابستہ ہیں. اور سیاسی جماعت کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ سیاسی جماعت جائز طریقے سے لیجیٹیمیٹ مینر میں اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے. کوئی بھی جو ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کرے گا. ہر ایک کا ایک پولیٹیکل لائف ہے, اور ہر ایک اپنی پولیٹیکل لائف کو زیادہ بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم پولیٹیکل میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں کہ جب ہم اختلاف بھی کرتے ہیں اور اختلاف کے بعد ہم اتحاد بھی کرتے ہیں, تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ہیو سم تھنگ جو کہ نیشنل کنسنسس جسے آپ کہیں گے وہ کنسنسس ہے, اور اس کے اوپر وہ منیمم کنسنسس ہوتا ہے.
اور اس منیمم کنسنسس کے بعد ہم ایک دوسرے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. تو ڈائیورسٹی خوبصورتی ہوتی ہے, ڈائیورسٹی رہنی چاہیے. رفیدہ صاحبہ, ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی خاتون کسی حلقے سے اٹھتی ہے, الیکشن لڑتی ہے, تو وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ ان کے مسئلے مسائل بنیادی لحاظ سے اس طرح حل نہیں کر سکتی, لائک کورٹ کچہری کے چکر, ان کے جائیدادوں کے مسئلے ہوتے ہیں, پٹواریوں کے پاس جانا ہوتا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ مرد حضرات کو ووٹ ڈالنا زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں بنسبت خواتین کے, تو ان کو کس طرح ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا, ایک تو ہمارا جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے جو امیدوار منتخب ہو رہا ہوتا ہے اس کا کام یہ نہیں ہے, اس کا کام لیجسلیشن ہے. اب آپ کے عوام کے اندر یہ اویئرنس موجود نہیں ہے کہ جس کو وہ منتخب کرنے جا رہا ہے اس نے پالیسی میکنگ کے اوپر بحث کرنی ہے, اس نے لیجسلیشن پر بحث کرنی ہے, نہ کہ وہ آپ کے پیٹی جو مسائل ہیں کورٹ کے, کچہری کے, تھانے کے. بٹ یہ آپ کے کلچر کا پارٹ ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مرد ہے وہ تھانہ میں, کچہری میں وہ زیادہ مددگار ثابت ہوگا بنسبت خواتین کے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو خواتین پیچھے ایک پولیٹیکل بیک لے کر آتی ہیں ان کو لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں, اور جو کامن خاتون ہیں اس کو پریفر نہیں کرتے. بٹ اس کے لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پروسیس کا کنٹینیوڈ رہنا وہ زیادہ ہے. جیسے جیسے پولیٹیکل پروسیس کنٹینیوٹی کی طرف رہے گا, کنٹینیوڈ رہے گا, تو لوگوں کا جو سیاسی شعور ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوگا, لوگوں کے اندر پولیٹیکل اویئرنس پیدا ہوگی کہ یہ جو خاتون ہے یہ ایٹ لیسٹ سنسیئر تو ہے. خاتون کی یہ ٹریٹ ہوتی ہے کہ وہ سنسیئر ہوتی ہے, مخلص ہوتی ہے, جو کمٹمنٹ کرتی ہے وہ کمٹمنٹ کو پورا کرتی ہے. تو جب آپ ان کو زیادہ موقع دیں گے, آپ نے 5% کا کہا کہ 5% جو ہے وہ آپ کے الیکشنز کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گی, جنرل الیکشنز کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گی, تو جب یہ خواتین پرفارم کریں گی, جب یہ خواتین جو ہے اپنی کمٹمنٹس کو پورا کریں گی, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جو آپ کا سیاسی کلچر ہے اس کے اندر بھی تبدیلی آئے گی. میں اس بارے میں پر امید ہوں, بٹ پروسیس کو کنٹینیوڈ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. عبدہ صاحبہ, پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے؟ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحبہ نے 10 نکاتی صاحب نے انہوں نے 10 نکاتی اپنا انتخابی منشور بھی بتایا, تو کیا اس پہ کہیں گے آپ؟ ہاں جی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان, کیونکہ الیکشن بالکل ہمارے لحاظ سے تو بالکل سر پہ 8 فروری کو, ٹھیک ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ پہلی جماعت ہے جس نے اپنی الیکشن کمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جس نے اپنا مینیفیسٹو بھی آپ کے سامنے پیش کیا, اور ویل ان اے ٹائم ہم نے سب کچھ بتا دیا کہ ہم کیا کرنا چاہیں گے آنے والے دور میں, اور انشاءاللہ کریں گے بھی صحیح. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت پہ کام کیا, اور جمہوری پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی یہ سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے 5 سال کا ٹینیور جو ہے وہ آ کر پورا کیا اسمبلی فلورز میں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ فلور جو ٹائم جو 5 سال پورے ہوئے مسلم لیگ نون کے, اس میں بھی آپ دیکھیے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بھرپور رول رہا کہ جب جن دنوں دھرنے چل رہے تھے اور جن دنوں سب کچھ ہو رہا تھا, ان دنوں پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی بقا کے لیے مسلم لیگ نون کے ساتھ اکٹھے ہو کے وہ 5 سال بھی ان کا ٹینیور پورا کیا, اور پھر اب یہ تیسرا ٹینیور جو کہ ختم ہوا اور اب پھر الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری عمل چاہ رہی ہے مسلسل, اور اس میں پوری کوشش کر رہی ہے کہ پارٹیز کو ساتھ لے کر چلے, اور اپنے منشور جو ہمارا منشور شروع سے ہی غریبوں کے لیے رہا ہے, روٹی کپڑا مکان کا رہا, ہم لوگ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لگایا, بی بی نے لگایا, اور بلاول صاحب بھی اس نعرے کو لے کر چل رہے ہیں. ابھی بھی ہمارا آپ نے دیکھو اگر ہاری کارڈ, اور اس کے علاوہ یہ بجلی کے بلوں کے اوپر ہم لوگوں نے کہا کہ ہم آ کے کام کریں گے. اس کے علاوہ جو مزدور کارڈ ہم نے کہا کہ ہم نے اس کو بے نظیر انکم سپورٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے. تو بہت سارے ہمارے کام ہیں جو پینڈنگ پڑیں گے. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی جو کہ غریبوں کی پارٹی ہے, شروع دن سے رہی, اور جب بھی ہم آتے ہیں تو ہم جو ہمارے ملازمین ہیں ان کے لیے ہم کام کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے کہا کہ ہم ان کو ان کی تنخواہوں کو دگنا کر دیں گے. تو یہ ایک جو پروسیس پاکستان پیپلز پارٹی کا, اور لوگ ان چیزوں کو آن بھی کرتے ہیں کہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی آتی ہے وہ ملازمین کے لیے بہت اچھے کام کر کے جاتی ہے. جو ملازم پیشہ لوگ ہوتے ہیں جابز دیتے ہیں ہم لوگوں کو, اور مزدوروں کے لیے, کسانوں کے لیے سب سے زیادہ کام کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی الحمدللہ. اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ یہ کام بھٹو صاحب نے سٹارٹ کیا, اور آج بلاول صاحب بھی اسی
منشور کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اب پھر اقتدار میں آنے والی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ویسے ہی کام ہوں گے جیسے بھٹو صاحب چاہتے تھے, جیسے بی بی چاہتی تھی, اور بلاول صاحب بھی انشاءاللہ اسی اپنے نانا کے اپنے والدہ کے جو مشن ہے اس کو لے کے جاری رکھیں گے ان کاموں کو. ٹھیک ہے صبا صاحبہ, جیسے عابدہ صاحبہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں آنے والی ہے تو انشاءاللہ آگے بہتر کام ہوں گے, آپ کیا کہتی ہے کہ پی ایم ایل این کا منشور کیا ہے؟ First of all, I would like to say, if you will not get hyper, as she was saying کہ انہوں نے اپنا منشور یا مینیفیسٹو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا ہے, تو اس کے اندر یہ چیز ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے بولا ہے کہ وہ 300 یونٹ جو ہے وہ اس میں فری دیں گے. ٹھیک ہے, تو 300 یونٹ فری دیں گے. آپ 15 سال سے سندھ میں حکومت کریں, آپ نے وہاں 100 یونٹ فری نہیں دیے. اب آپ پنجاب میں آنے کے لیے لوگوں کو لالی پاپ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو 300 یونٹ فری دیں گے. اور انہوں نے یہ بھی جو لائن لی ہے نا, یہ حمزہ شہباز نے جو اپنے منشور پریپیئر کیا تھا اس کی فرسٹ لائن اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں یہی چیز ہے. انہوں نے بولا تھا میں 300 یونٹ فری دوں گا, جس کو امپلیمنٹ پی ٹی آئی نے نہیں کرانے دیا تھا. پھر ان کے دھرنے اور یہ ساری چیزیں چل پڑیں. اس کے بعد ان لوگوں نے بات کی کہ ہم نے نوکریاں دی, تو they were not wrong. انہوں نے بہت ہی ایسی بھرتیاں کی جو میرٹ پر نہیں تھیں, اتنی زیادہ بھرتیاں. اب یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں ہوپ فار دا بیسٹ کہ یہ وہ چیزیں کریں جو یہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہم مطلب نوکریاں بھی دیں گے اور ان کے اس طرح سے کام بھی کریں گے. آپ مجھے ملتان میں کوئی 10 اپنے بتا دیں جو آپ نے منصوبے کیے ہوں غریبوں کے لیے. روٹی کپڑا مکان, نو ڈاؤٹ جب سے میں پیدا ہوئی ہوں, میرے والد صاحب پیدا ہوئے, ہم یہی سن رہے ہیں روٹی کپڑا مکان, روٹی کپڑا مکان. سندھ میں آپ جا کے لوور مڈل کلاس کو دیکھ لیں, ان کے پاس کھانا نہیں ہے. تھرکی علاقوں میں جا کے دیکھ لیں آپ, وہاں پہ لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے, پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے. تو جو بیسک نیسیسٹیز ہیں, if you are not going towards them, then how can you say that you will provide 300 units to the poor people? کس طرح سے یہ 300 یونٹس جو ہیں ان کو پرووائڈ کریں گے؟ ٹھیک ہے. اب اگر میں صرف ملتان کے منصوبے گنوا دوں, اگر اوور آل پاکستان میں گنوانے بیٹھوں تو پھر شاید ٹائم ہی گزر جائے, لیکن اگر صرف ملتان کے منصوبے گنوا لوں جو پی ایم ایل این نے کیے ہیں, اس کے اندر کیا ہے, زرعی یونیورسٹی ہے, یو ای ٹی ہے, وومنس یونیورسٹی ہے, کڈنی سینٹر ہے, برن سینٹر ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے مدر اینڈ کیئر ہے. تو یہ تو ہیں جو میں نے لمیٹڈ بتایا. اس کے علاوہ اگر ہم اوور آل بات کریں تو سی پیک کا جو منصوبہ 2015 میں پی ایم ایل این نے انٹروڈیوس کروایا تھا, 2015 سے 18 کے دوران جو ہے بہاول پور میں 1000 میگا واٹ کا جو ہے سولر پینل کے اوپر کام کیا گیا تھا, جس سے پورے پاکستان میں اب بجلی جا رہی ہے. تھر پارکر کے اندر 1650 میگا واٹ کی بجلی پرووائڈ کی گئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ لوگ 9 اسپیشل اکنامک زونز جو تھے, پی ایم ایل این نے اس کو کنٹینیو کر دیا تھا. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ساتھ وہ کنٹینیوسلی چل رہا تھا, لیکن پھر جیسے یہ دھرنے اور عمران خان کی حکومت آئی تو اس نے عدم دلچسپی کا جب اظہار کیا تو چائنا واز گیٹنگ بیکورڈ کہ اب مجھے اس پہ تھوڑا اسٹاپ ہو جانا چاہیے. ایگزیکٹلی کہ آپ کو سیریس لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے جو اتنے بڑے پروجیکٹس کو لے کے چل سکے. تو اب منشور کی آپ بات کر رہی ہیں, تو منشور یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے, انہوں نے اپنا مطلب ہم لوگوں نے اپنا جو ہے پورٹل 2024 انٹروڈیوس کرایا ہے, جس کے اندر آپ مینیفیسٹو جو ہمارا بنے گا اس سے پہلے ہی لے مین, ہر طرح کی عوام آؤٹ آف دا کنٹری بھی جتنے پاکستانی بیٹھے ہیں وہ اس کے اندر اپنی سجیشنز دے سکتے ہیں, اپنی تجویز دے اپنی سجیشنز دے سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر کیا چیزیں اپنے منشور کے اندر ایڈ آن کرنی ہے, اور اس کے بعد پھر ہمارا منشور جو ہے وہ انشاءاللہ. یہیں پہ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ عوام سے تجویز لے رہے ہیں کہ منشور کیا ہونا چاہیے؟ کیا پاسٹ میں بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ بالکل درست ہے. اسی چیز کی تو پاکستان میں کمی تھی کہ منشور جو ہے وہ بیٹھے بیٹھائے خود ہی بنا لیے جاتے ہیں. اس کے بعد کہہ دیتے ہیں یہ دیا جائے گا, یہ دیا جائے گا, روٹی کپڑا مکان دیا جائے گا, کچھ بھی نہیں دیا جا رہا. سوری ٹو سے آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ, بٹ آئی ایم روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتی ہیں. سندھ میں تو لوگوں کے پاس کھانا کھانے کو یہ دے کے آتے ہیں کھانا جب بنتا ہے نا. نہیں, you should talk about figures, facts and figures. میں آپ کی بات میں بالکل نہیں بولتی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ان سے آپ نے انکم منشور پوچھا تھا, جو انہوں نے نہیں دی, انہوں نے ہمارا منشور سارا آپ کو بتا دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ ہم جو کہتے ہیں الحمدللہ ہم کرتے بھی ہیں. جو خود کہہ رہی ہیں کہ نوکریاں 10 منصوبے ملتان میں بتا دیں نا. ملتان میری بات سنیں, پنجاب میں کس کی گورنمنٹ رہی ہے عرصے سے؟ چلیے سندھ میں بتا دیں 10 منصوبے. بھائی سندھ میں جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں اچھے, جہاں سے غیر ملکوں کے لیے لوگ علاج میں آ رہے ہیں, پاکستان میں کہاں بنائے؟ آپ کے اپنے لیڈرز تو علاج کروانے کے لیے لندن چلے جاتے ہیں. اگر اتنے اچھے آپ نے منصوبے بنائے ہوتے تو آپ کے لیڈر کم از کم اپنے پلیٹس کا علاج کروانے کے لیے لندن نہ جاتے.
وہ یہیں بیٹھ کے اپنا علاج کرواتے ہیں. چلیے آپ کوئی اچھی بتا دیں نا. میں بتا رہی ہوں نا, بتا رہی ہوں. کمپلیٹ کر دیجیے. اچھا, ایک عرصے سے آپ پنجاب میں حکومت کر رہے ہیں, آپ نے آج تک ملتان کو نظر انداز کیا. ملتان میں جتنے بھی ترقیاتی کام ہوئے وہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر تھے انہوں نے آگے سارے کام منصوبے گنوا دیے. میں نے اپنی حکومت کے منصوبے گنوا دیے ہیں. ہاں جی, میں نے اپنی حکومت کے منصوبے بنا. سی پیک کا کریڈٹ یہ لے رہے ہیں, جس کا افتتاح زرداری صاحب نے کیا. چوری کے کاموں پہ آپ اپنی جا کے تختی لگا لیں گے تو آپ یہ تو نہیں کریں گے کہ آپ نے اس منصوبے کو وہ کر لیا. میں ہائپر نہیں ہوتی, جو چیزیں ہماری ہیں اس کا کریڈٹ آپ کیوں لیتے ہیں؟ ایئرپورٹ کس نے بنایا انٹرنیشنل؟ آپ کہہ رہے ہیں ایک میں نے گنوا دیا. اچھا, یہ جتنا بھی ملتان میں ترقیاتی کام ہوا کس نے کروایا؟ اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب نے کروایا جب وہ پرائم منسٹر تھے. آپ کے سبق کا ٹائم ہے ذرا ان کو کمپلیٹ کریں. جتنے بھی آپ کے یہ بنے ہوئے ہیں فلائی اوورز وہ کس نے بنوائے ہیں؟ آپ کے دور میں بنے نہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب نے بنوائے ہیں. بے نظیر پل کس نے بنوایا؟ زرداری صاحب نے بنوایا. ایمن والا پل کس نے بنایا؟ سارے جنوبی پنجاب میں جتنا بھی ترقیاتی کام ہوا اس کی گواہی یہاں کے لوگ دیتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جب آپ لوگوں نے تو جنوبی پنجاب کا بیڑا گرک کر دیا, نظر انداز کیا آپ لوگوں نے مسلسل ایک عرصے سے. اسی لیے تو یہاں کے لوگ علیحدہ صوبے کی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ کے جو بھی فنڈز آتے ہیں وہ آ کے ساہی وال تک ختم ہو جاتے ہیں اور سارا جنوبی پنجاب نگلیکٹ ہوتا ہے. لیکن جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب بنے تو انہوں نے آ کے جب پروجیکٹس دیے سارے جنوبی پنجاب کو, پھر جا کے جنوبی پنجاب کا تھوڑا سا نقشہ چینج ہوا. انہی لوگوں نے آج تک یہ ہوتا ہے کہ جب کیونکہ گورنمنٹ پنجاب کی کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں رہی, اور آج تک یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے فنڈز جو ہیں وہ اٹھا کر سارے اپر پنجاب میں لگا دیے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں کام کیا. آپ نے اگر 2 یونیورسٹیاں بنا دی ہیں 35 سالوں میں تو آپ نے کون سا احسان لگایا؟ ٹھیک ہے, کیا آپ نے لاہور جتنا کام کروا دیا اس کے اوپر؟ یہاں کے ابھی بھی فنڈز اٹھا کے آپ نے اپنی سڑکوں کے اوپر لگائے ان کی صفائیوں کے لیے. ٹھیک ہے رفیدہ صاحبہ, کر رہے ہیں بھائی. ٹھیک ہے رفیدہ صاحبہ, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی خواتین کی سیاست میں عدم دلچسپی ہے جس کی وجہ سے ان کو حقوق کی پامالی کا رونا روتی ہیں. تو کیا عدم دلچسپی کی وجہ سے حقوق کی پامالی کا رونا کیوں روتی ہیں وہ؟ حقوق کی پامالی از سم تھنگ ایلس. اوکے, سیاست میں عدم دلچسپی ایک اور چیز ہے, اور میرا نہیں خیال کہ پاکستانی خواتین کی سیاست میں عدم دلچسپی ہے. آپ لوگ جب اس وقت پروگرام کر رہے ہیں تو اس وقت بہت بڑی آڈینس جو ہے وہ خواتین کی ہوگی جو کہ اپنا ایک پولیٹیکل اوپینین رکھتی ہے, لیکن اس کے باوجود عدم دلچسپی بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہے. اور وہ عدم دلچسپی کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ بہت کم خواتین جو ہیں وہ ووٹنگ میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. ووٹنگ جو پریکٹیکل ہے, ہم تھیری کے حساب سے اگر دیکھیں تو خواتین کا اپنا ایک پولیٹیکل اوپینین ہے, اور وہ پولیٹیکل اوپینین جو ہے وہ اپنا جو ان کے گروپس ہیں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ گیدرنگز ہیں اس کے اندر اس پولیٹیکل اوپینین کا اظہار بھی کرتی ہیں, اور میڈیا نے اس میں بہت اہم رول پلے کیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہاں پر ان کو تعلیم کی کتنی ضرورت ہے کہ وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں؟ تعلیم جو ہے وہ یہی بتائے گی کہ آپ کا ایک چیز ہے تھیری کہ آپ کا پولیٹیکل اوپینین بن گیا, آپ نے میڈیا کے پروگرامز کو دیکھا, آپ نے مختلف لوگوں کی اوپینین سنی, اس کے بعد آپ نے اپنی ایک پولیٹیکل اوپینین شیپ کی. لیکن اس کے بعد ایک پریکٹیکل بھی ہے, اور وہ پریکٹیکل ہے وہ جا کر ووٹنگ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. وہ پریکٹیکل ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر جو ہے آپ نے ایز ممبر شامل ہونا ہے, وہ آپ نے پولیٹیکل جو پروسیس ہے اس پروسیس کا حصہ بننا ہے. وہاں آپ کو خواتین کی عدم دلچسپی ملے گی, اور وہ اس لیے ملے گی کہ ایک تو آپ نے جو ہے ان کو مواقع نہیں دیے, اور اگر میں کہوں تو اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی ایکولی اس کے اندر قصوروار ہیں کہ آپ جو ہے وہ سرٹن لوگوں کو تو آپ نمائندگی کے اندر جو ہے وہ موقع دیتے ہیں, لیکن آپ نے اس کو گراس روٹ لیول پر خواتین کو ممبر بنانے کے لیے کسی پولیٹیکل پارٹی نے کبھی کوئی مہم پاکستان میں نہیں کی کہ خواتین کو آپ پولیٹیکل پارٹیز کا ممبرشپ دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں تک جب ممبر ہی نہیں ہیں تو الیکشنز میں کیسے پارٹیسپیٹ کریں گی, بٹ اس کے بعد دوسری چیز کہ ووٹنگ میں پارٹیسپیشن کیسے ہوگی. تو ووٹنگ میں پارٹیسپیشن اگر ہم دیکھیں تو نارملی گھر کے جو مرد ہیں
ان کی رائے کا ریپلیکیشن ہوتا ہے. لیکن اب یہ ٹرینڈ جو ہے وہ چینج بھی ہو رہا ہے اور میڈیا نے اس میں بہت اہم رول پلے کیا ہے. خواتین اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کرتی ہیں, اور بٹ یہ سارا کچھ جو ہے وہ شہری علاقوں تک ہے. شہری علاقوں میں جو ہے وہ خواتین پولیٹیکل پارٹیسپیشن ان کی اب بڑھے گی. اور جہاں تک حقوق کی پامالی کا ہے, تو حقوق کی جو پامالی ہے وہ ایک اور کیس ہے. خواتین کے حقوق کی جو پامالی ہے وہ گھر کے لیول پر ہوتی ہے, زیادہ تر گھر کے لیول پر. گھر کا ہی کوئی ممبر ان کے حقوق کو پامال کر رہا ہے. مثلا اگر ان کو پراپرٹی رائٹس نہیں مل رہے تو اس کے اندر ان کے گھر میں ان کے بھائی جو ہے وہ شامل ہیں, اور اگر ان کا جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو رہی ہیں تو obviously اکثر خواتین ووٹ ڈالنا چاہتی ہیں لیکن ان کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جاتا. تو اس کے اندر حقوق کی جو پامالی ہے وہ ان کے گھر کے لیول پر, اور اس کے لیے کلچر بدلنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے, اور اس میں آپ لوگ رول پلے کریں گے, میڈیا ایک رول پلے کرے گا اس کے اندر. ڈاکٹر رفیدہ صاحبہ, وفاق میں جب بھی حکومت بنتی ہے تو جنوبی پنجاب کی ایک بڑی تعداد اس میں ہوتی ہے مینیز کی, اور بڑے 15 سال سے ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ جنوبی پنجاب کو پروونس ایک صوبہ بنانے کا, لیکن ابھی تک اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اچھا, صوبہ بنانا مسئلے کا حل میں نہیں سمجھتی کہ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ صوبہ تو بلوچستان بھی ہے اور وہ پاکستان کا موسٹ ڈپرائیوڈ ریجن ہے, لیکن اگر آپ لوکل لیول کے اوپر, ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر لوکل گورنمنٹس کو امپاور کریں اور ڈسٹرکٹ لیولز کے اوپر فنڈ جو ہے وہ آپ دیں اور ڈیسنٹرلائزیشن لوکل لیول تک ہو جائے, لوکل گورنمنٹس امپاور ہو جائیں, تو آپ کا ہر شہر جو ہے وہ امپاور ہوگا اور ہر شہر کے اندر لوگوں کو مواقع ملیں گے. صوبے آپ بنا دیں گے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور ان کے اندر بھی جو ہے وہ. ٹھیک ہے, عابدہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی, یہی سوال آپ سے بھی کروں گی کہ 15 سال سے لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا, لیکن ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی, تو پیپلز پارٹی نے اس دفعہ اپنے منشور میں یہ شامل کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنایا جائے. جی بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں صوبہ ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جس نے اس کے اوپر کام بھی کیا ہے. ہم نے سینٹ سے بل منظور کروایا اس کا, ہم نے قومی اسمبلی سے میں اس کو قرارداد پیش کی, پھر ہم نے صوبائی اسمبلی میں اس کی قرارداد پیش کی. انفارچونیٹلی صوبائی اسمبلی میں ہم لوگوں کا اقتدار رہا نہیں. تو جب صوبہ بننا ہوتا ہے تو صوبے کے لیے 2/3 اکثریت سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوتی ہے, جو کہ ہمارے پاس نہیں رہی انفارچونیٹلی. اور اس کے لیے جو دوسری جو پارٹیز ہیں ان کو بھی آپ کے ساتھ وہ کرنا پڑتا ہے, ساتھ دینا پڑتا ہے. تو یہ ان چیزوں کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ اس کو آگے تک نہیں بڑھا سکے. لیکن جو پچھلا ٹینیور گزرا اس میں بھی جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز تھے پنجاب میں, انہوں نے اس آواز کو بلند کیا. حیدر گیلانی صاحب تھے, شازیہ عابد صاحبہ تھیں, انہوں نے اس آواز کو ہائی لائٹ کیا. جب یوسف رضا گیلانی صاحب خود پی ایم تھے تو انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر اس آواز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان کو صوبہ چاہیے. ہمارے یہاں کی جو محرومیاں ہیں ان کا واحد حل صوبہ ہے, تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے جب لاہور اسلام آباد کے چکر لگانے پڑتے ہیں, یہاں کے جو ملازمین ہیں ان کو اپنا اگر کوئی ٹرانسفر کروانا ہو یا کچھ بھی کروانا ہو تو اس کے لیے ان کو لاہور جانا پڑتا ہے یا اسلام آباد جانا پڑتا ہے, یا اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. اور جو ہمارے جو فنڈز ہیں وہ اٹھا کے جب اپر پنجاب پہ لگا دیے جاتے ہیں, تو وہ جب ہمارا صوبہ ہوگا تو ہماری چیزیں ہم پر ہی لگیں گی. تو اس کے لیے صوبے کی اشد ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہم لوگوں نے کام بھی کیا, پیپر ورک بھی کیا, اس کو ہائی لائٹ بھی کیا, اس کو قومی اسمبلی میں, اس کو سینٹ میں ہم لوگوں نے ہائی لائٹ کیا اس کو, اور اس کے اوپر پیپر ورک بھی کیا سارا. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہ رہی پنجاب میں, جس کی وجہ سے ہم اس کو جو اس کی تکمیل ہوتے ہیں اس کام کی وہ نہ کر سکے. انشاءاللہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں حکومت میں آئے گی تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کو صوبہ بنائیں گے. ٹھیک ہے, صبا آپ بتائیے گا, یہی سوال آپ سے کروں گی کہ پی ایم ایل این نے ابھی تک ساؤتھ پنجاب کے لیے کیا کیا, صوبہ ابھی تک کیوں نہ بن پایا؟ صوبہ ابھی تک جیسے عابدہ بخاری صاحبہ بات کر رہی تھی, آئی ایم ایگری ود ہر کہ اس کے لیے ہمیں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے یا ہمیں میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں ہر بندہ اپنے مطلب پرسنل اس کی طرف چلا جاتا ہے کہ نہیں اب ہم اس کو صوبہ نہیں بننے دیں گے یا اس کو صوبہ نہیں بننے دیں گے. لیکن انشاءاللہ پی ایم ایل این کی حکومت انشاءاللہ اس دفعہ آئے گی تو اس کے اوپر بہت ہی زیادہ کام کیا جائے گا. یہ ہماری پارٹی کے اندر ہے. لیکن 2/3 اکثریت تو رہی ہے.
تو ابھی اس پہ آپ لیکن دیکھیں اس وقت جو ہمیں زیادہ کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی فی الحال جو ایڈمنسٹریشن ہے نا اس کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. لائک ابھی جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں, مائنر ایشوز ہیں ود ان دا سٹی, اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ملتان, اب ملتان کے اگر اندر سپوز اگر کسی کی چوری ہو گئی ہے, سنیچنگ ہو گئی ہے, ایک مائنر سی بات لے لیں, سنیچنگ ہو گئی ہے, وہ اگر سنیچنگ ہو گئی نا تو وہ بس سنیچنگ ہو گئی ہے, اس کے اوپر آپ کو رائٹ نہیں ملے گا. اگر آپ کے ساتھ کوئی کیس ہو گیا ہے تو جو کلپریٹ ہوتا ہے وہ پیسے دے کے آزاد ہو جاتا ہے, اور جو بندہ حق سچ پہ ہوتا ہے وہ بیچارہ اپنے پیسوں کی کمی کی وجہ سے یا اپنی غربت کی وجہ سے خود کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتا. تو سب سے پہلے جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی تھی, میں ان سے بھی ایگری کر رہی ہوں کہ سب سے پہلے صوبہ از نوٹ کوئی مطلب میجر حل نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے لوکل ایشوز کے اوپر کام کرنا پڑے گا. جن جن لوگوں کے پاس اتھارٹیز ہیں ان کو اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا, تاکہ جو عوام اتنی زیادہ رو رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے, ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے, ان کے ایشوز اسلام آباد, ٹھیک ہے انسان کو اسلام آباد جانا نہیں چبھتا, انسان کو یہ چبھتا ہے اسلام آباد جانے کے بعد بھی آپ کو ادھر ادھر کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں اور آپ کا نہیں ہو رہا. تو پہلے جو ہے ہمیں ایز اے پیپل پارٹی اینڈ پی ایم ایل این, ایم کیو ایم, ہم سب کو مل کے ملک کے فائدے کے لیے سوچنا ہے. اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہمیں سائڈ پہ رکھنا ہوگا اور ہمیں ملک کے لیے سوچنا ہوگا. اگر ہم بات کریں دیہاتی خواتین کی جو کہ ہمارے ملک کا 70% ہیں, تو پھر پی ایم ایل این نے دیہاتی خواتین کے لیے کیا کام کیا, ان کو کس طرح ہم پروموٹ کر سکتے ہیں, آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ دیہاتی خواتین کے لیے ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ ان کو بلا سود قرضے دیے ہیں. جیسے میرے پاس کچھ ایگزامپلز ہیں, جیسے سوسائٹی فار ہیومن رائٹس کے طور پہ میں نے کام کیا ہے اور عابدہ بخاری صاحبہ بھی اس میں میرے ساتھ رہی ہیں. تو دیہاتی خواتین کے لیے ان لوگوں نے یہ کیا کہ ان کو بلا سود قرضے دیے, جس سے وہ اپنے ڈومیسٹک لیول پہ اپنے جانور کی خرید و فروخت کر کے اپنے جو ہے اپنے سورس آف انکم میں اکانومیکلی خود کو ڈیپینڈنٹ کر رہی ہیں. اور وہاں پہ جو ہے ایوننگ سکولز کا اسٹیبلش کیے گئے ہیں. ایوننگ سکولز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو دیہاتی خواتین سارا دن بزی ہوتی ہیں, دن کے کاموں سے فری ہو کے وہ رات کے وقت میں وہاں پہ جا کے ایکنالجمنٹ لے رہی ہیں, خود کو امپاورمنٹ کی طرف لے کے جا رہی ہیں. وہاں پہ اسکلز کے لیے پروگرامز ایشو کروائے گئے ہیں. تو رولر خواتین جو ہیں وہ بھی آج کل اگر ہم پرسنلی وہاں کا وزٹ کریں تو کہیں نہ کہیں ٹو سم ایکسٹینٹ یہ لگتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ اب سمجھدار ہوتی جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ہر فیلڈ میں, چاہے وہ رولر ہو چاہے اربن ہو, ہر طرح کی خواتین کے لیے کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اب حکومت آنے کے بعد مزید. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ دیہی خواتین کیونکہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں, ان کو بہت سے مسئلے مسائل کا سامنا ہے, تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, کس طرح ہم ان کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ میں پہلے بھی یہ بات کہہ رہی تھی کہ خواتین جو دیہی خواتین ہیں, خاص طور پر جو آپ کا پیریفیرل ایریا ہے, ساؤتھ پنجاب کا پیریفیرل ایریا ہے, ایک چیز ہوتی ہے ایجوکیشن اور ایک چیز ہوتی ہے جسے آپ وزڈم کہتے ہیں. جو دیہات کی عورت ہے اس کو ہمیں کم وائز نہیں سمجھنا چاہیے, کم علم نہیں سمجھنا چاہیے. اگر یہ سارے کے سارے پیکیجز, وومن امپاورمنٹ پیکیجز ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہیں, یو این وومن کے بہت سارے پروگرام ہیں, لیکن یہ گراس روٹ لیول تک پہنچتے نہیں ہیں. اگر یہ سارے کے سارے پروگرامز جو ہیں یہ پراپرلی اگر پہنچ جائیں تو آپ دیہی خواتین کو اکنامک امپاورمنٹ کی طرف لے کے جا سکتی ہیں. ان کا جو ہے ان کو ایک پوری طرح سے ایک پارٹیسیپینٹ, اکنامکلی پارٹیسیپینٹ رول دے سکتے ہیں. اب اس کے لیے آپ کو پالیسی ڈیوائز کرنے کی ضرورت ہے, اور پالیسی میں نے پہلے کہا کہ آپ ان کو پولیٹیکل ممبرشپ کی طرف لے کر آئیں. دیر آر کمیونٹی لیڈرز ان ایوری ولیج. آپ کو ہر گاؤں کے اندر کوئی نہ کوئی کمیونٹی لیڈر ملے گی جو ان کو پولیٹیکل اویئرنیس بھی دے سکتی ہے, اور ان کو یہ جو اکنامک پیکیجز آپ نے کہیں لاہور میں, کہیں آپ نے اسلام آباد میں, کہیں یو این میں, نیو یارک میں بیٹھ کر بن گئے, وہ وہاں تک ان تک اویئرنیس نہیں ہے, وہ وہاں تک آپ پہنچائیں. ان کمیونٹی لیڈرز کو پہلے اس طرح سے آپ پولیٹیکل پارٹیسیپیشن بھی دیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان خواتین کا جو وہ بلو پوورٹی لائن رہ رہی ہیں ان کو اکنامکلی ان کی اپ لفٹ بھی ہو سکے گی. تو اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو جو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی ممبرشپ جو ہے وہ ان کمیونٹی لیڈرز تک جو ہے وہ انہینس کریں. آپ کو ایسے لیڈرز ملیں گے جو وائز ہوں گی, جو اپنی کمیونٹی کے اندر سارا کا سارا پارٹیسیپیٹری ایکشن کر کے ان تک ان اکنامک پیکیجز کی ساری تفصیلات دے سکیں گی. کاغذ جو ہے وہ فل کرنا, یہ سارا کام کرنا,
تو یہ سب بہت زیادہ اس کے اندر ٹیکنیکلٹیز اینڈ ریڈ ٹیپزم جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے. چھوٹا سا آپ نے قرضہ لینا ہے, اس کے لیے بہت کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے, بٹ اس کے لیے آپ کو خواتین جو وہاں ہیں, یہ نہیں کہنا کہ جی بی اے پاس نہیں ہے یا ایم اے پاس نہیں ہے, وہ وہاں موجود ہے, اس کو علاقے کے لوگوں کا پورا نالج ہے, اس کو ان کے اکنامک حالات. ایک بڑا اہم سوال, پاکستانی خواتین سیاسی جماعتوں سے کیا چاہتی ہیں؟ پاکستانی خواتین سیاسی جماعتوں سے شاید یہ چاہتی ہیں کہ اب یہ جو لڑائی جھگڑا ہے نا, اس کو ختم ہونا چاہیے اور اس کی بجائے پاکستان کی بہتری کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس میں خاص طور پر جو آپ کے مارجنلائز سیگمنٹس ہیں اور عورتیں ون آف دوز ہیں, ان کے لیے جو ہے آپ کچھ کریں تاکہ آپ کو کچھ اگلے 5 سال میں جو بھی پارٹی آئے اگلے 5 سال میں کچھ ایسا کرے کہ آپ کو اسٹیپ اہیڈ جو ہے وہ آپ جاتے ہوئے نظر آئیں. اور یہ جو آپ 142 نمبر پر گلوبل جینڈر گیپ میں ہیں, یہ پلیز 100 تک تو آ جائیں, کچھ تو ایسا کریں نا. تو اب جب تک آپ پریکٹیکل سٹیپس نہیں لیں گے, جو بھی آئے حکومت وہ پریکٹیکل سٹیپس لے, تاکہ ان پریکٹیکل سٹیپس کے بعد جو ہے ایک اب سب سے پہلی چیز جو ہے وہ معیشت ہوتی ہے. اگر کسی کے گھر کے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو پاکستان میں خوشحالی آئے گی. پہلے آپ کی پرسنل انکم بڑھے گی, تبھی آپ کی جی ڈی پی گرو ہوگی. تو پاکستانی خواتین کے لیے کائنڈلی یہ کریں. عابدہ صاحبہ کیا کہیں گی؟ لڑائی جھگڑے کو ختم کر کے ایک ہو کے ملک و قوم کے لیے کام کرنا چاہیے. بالکل, بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے, اور بلاول صاحب کا شاید آپ نے بیان سنا ہو تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مقابلہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا مقابلہ ہے معیشت کے ساتھ, بے روزگاری کے ساتھ, اور ہمارا مقابلہ ہم نے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور لوگوں میں خوشحالی پیدا کرنی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہوں, بے روزگاری ختم ہو. مہنگائی کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے, مہنگائی ختم ہو تاکہ لوگوں میں جو ایک یہ انسٹیبلٹی ہے وہ ختم ہو, لوگ اپنے جو خوشحالی کی طرف آئیں. اور جب خوشحالی ہو, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا, تو بہت ساری چیزیں جو ایک عجیب سی صورتحال پاکستان میں کریٹ ہوئی ہے کہ بے روزگاری کی وجہ سے بھی اور مہنگائی کی وجہ سے بھی, اور عجیب سے لوگ چڑچڑے پن کا شکار ہیں اور آپس میں لڑائیاں اور فساد ہیں, اس کی بہت ساری ان میں یہ بھی وجوہات شامل ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے, جیسے ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہمارا مقابلہ ان چیزوں کے ساتھ, تو پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کے انہی چیزوں سے مقابلہ کرے گی. نہ کہ نہ پہلے بھی ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ ہم آ کے اور آپسی جنگوں میں لگ جائیں اور ہم پچھلے بدلے لینے لگ جائیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو میں اس کے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کبھی رہا ہی نہیں, اور نہ ہی کبھی آئندہ انشاءاللہ ایسے ہوگا. ہم آ کے انہی چیزوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. صبا صاحبہ کیا کہیں گی, کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہمیں پارٹی سوچ بدلنی ہوگی کہ آئی ایم فرام پیپلز پارٹی اینڈ آئی ایم فرام پی ایم ایل, اینڈ وی ہیو ٹو آپٹ دا پازیٹیو تھنگس فرام دا اپوزٹ پارٹی. کہ اپوزٹ پارٹی کے اندر جو پازیٹیو تھنگ ہے نا, ہمیں اس کو آپٹ کرنا ہے اپنی پارٹی کے اندر, اس کو آن کرنا ہے, بجائے اس کے کہ سوری ٹو سے عابدہ صاحبہ, اف آئی ہرٹ یو, آئی واز ناٹ سیئنگ اباؤٹ یور پروجیکٹس. میں صرف اتنا بول رہی ہوں کہ وہ پروجیکٹس جن کو ہم مزید اچھا کر سکتے ہیں تو ہم اس کی طرف جائیں اور اپنے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کی سوچیں, جو ہمارے لیڈر نے ہمیں سکھایا ہے اور جو میرے والد صاحب نے ہمیں سکھایا ہے کہ شروع سے آپ نے جو ہے اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے. تو اس کے لیے بالکل وومن کا امپاورمنٹ بھی ہونا ضروری ہے, ان کا تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری ہے, کیونکہ آپ جتنا تعلیم یافتہ ہوگے آپ کو اتنی اویئرنیس ہوگی کہ آپ نے اپنے رائٹس کس طرح سے لینے ہیں. ٹھیک ہے. صبا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. عابدہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. تو ناظرین, بالکل پارٹی چھوڑ کر ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے. اس سے نہ صرف خواتین امپاور ہوں گی بلکہ پورا ملک امپاور ہوگا. تو ناظرین, آج کا پروگرام یہی تھا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.